बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं AR खालिद साहब। AR खालिद साहब कामयाब तरीन इंसान हैं। वो ज़िंदगी में किस तरीके से कामयाब रहे, किस तरीके से इन्होंने कामयाबियाँ हासिल की, एक तो हम इनसे ये पूछेंगे। दूसरा AR खालिद साहब से ये भी पूछेंगे कि किस तरीके से इक़्तिदार इनके पीछे फिर रहा था और ये इक़्तिदार से पलड़ा छुड़ा रहे थे। पाकिस्तान में अमूमन ये होता है कि लोग इक़्तिदार के गिर्द भागते हैं, इक़्तिदार के पीछे भागते हैं, लेकिन इक़्तिदार उनको पलड़ा नहीं पकड़ाता। AR खालिद साहब ऐसे बंदे हैं, ऐसे इंसान हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं कि इक़्तिदार इनको फाड़ लो कह रहा था, लेकिन इन्होंने इक़्तिदार को पकड़ा ही नहीं दिया। पहला सवाल यही है उनके हवाले से कि ये किस तरीके से इन्होंने ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की। जी सर। मान साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का ये शुक्र है। मुझे जब मैं हेली कॉलेज में पढ़ता था तो एक बुज़ुर्ग मिल गए रास्ते में, जिसे कहते हैं अनारकली, हम जाते थे ज़रा घूमने, तो वो कहने लगे कि आप अगर चाहते हैं ज़िंदगी में कामयाब होना तो आप पीर पकड़ लें, और पीर आपके घर में है, वो आपकी वालदा है। अच्छा जी, माशाल्लाह। वो जो कहें वो करते जाओ और ख्वाहिश छोड़ दो ज़िंदगी में, मैंने ये बनना है वो बनना है। वो जो आपने इक़्तिदार का, ये तो खैर हम क्या, हमारी हैसियत और क्या, मुझे बाद ज़िम्मेदार लोगों ने जब मुख्तलिफ़ जगह पे ये बताया कि आपको जो चीज़ें मेरे सामने आईं, उनमें एक तो ये था कि मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ रहा था तो फ़ोन बज रहा है, मैं फ़ोन से उठाता नहीं नमाज के, वही होता है ना सलाम फेर के बंदा उठा। तो वो मैंने कहा कि पता नहीं जब क्या, तो राजा बशारत साहब का फ़ोन था जो हमारे वज़ीर कानून हैं। तो उन्होंने कहा था मुबारक हो, टीवी पे ख़बर चल रही है आप एडवाइज़र तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मैं कहा राजा साहब ना तो मैंने बनना है, तो कैसे वज़ीर आज़म की ज़रूरत है। उसके बाद अकरम चौधरी का फ़ोन आया, मैं बंदे वो बता रहा हूँ जो नहीं, कौन से वज़ीर आज़म के एडवाइज़र? यूसुफ रज़ा गिलानी। जी जी, हाँ, क्लियर हो। तो ये उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो मैंने कहा कि शायद उन्होंने कुछ हक दोस्ती का या ऐसे किया है कि भाई, तो मैंने कहा जी कि मैंने नहीं। फिर मेरी बेटी का फ़ोन आया, उसने कहा कि आपने बताया नहीं, ये खबरें चल रही है टीवी पे। मैं कहा बेटे गलत। अच्छा, अकरम चौधरी साहब ने भी यही कहा? अकरम चौधरी साहब ने मुबारक दी। उन्होंने कहा साहब बहुत मुबारक हो और बहुत मतलब है। ये दो मैंने नाम इसलिए दिए कि ये दोनों मौजूद हैं बंदे। मैंने ये मतलब अपने तौर पे सोचा, मैंने कहा कि जब मैं किसी से बात करूं तो दो बातें मैं हवाला दूंगा। नंबर एक, जिस दिन लाल मस्जिद का वाक़या हुआ है जी, तो मैं, कुदरतुल्लाह चौधरी और अरशाद आरिफ साहब, हमें तीनों को लाहौर से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने बुलाया था जब इन्होंने रात को वो वारदात करनी थी। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा, कराची से भी 3 लोग, शाम जमाली थे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, ये शौकत अजीज़। तो वो शाम साहब आए थे कराची से, तो वो 2 3 उन्होंने लोग बुलाए। तो मैंने कहा जी कि आपसे मैनेज नहीं हो रही चीज़ें। आप जो कहते हैं कि सुबह हम वहाँ बेकरी पहुँचा देंगे G6 में, वहाँ तो बंदा ही कोई नहीं रहता, हम हो के आए हैं। तो वहाँ पे मैं उधर दूसरी साइड पे ना चला जाऊँ। तो मुझे अबसार आलम ने पूछा, अबसार आलम ये जो पैमरा का चेयरमैन था, वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब ये इसे जानते हैं? तलत हुसैन को कहा कि डॉक्टर साहब को जानते हो? उसने कहा कि नहीं, ये मुस्तफ़ा खालिद के वालिद हैं, मेरे बेटे छोटे का नाम लेके ना। मैंने कहा जी पहली बात तो ये है कि बच्चों के लिए एजाज़ होता है कि हमारा बाप ये बन गया है। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरा तारुफ मेरे बेटे के ज़रिए हो रहा है जी। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, वो चैप्टर तो ख़त्म हो गया कि बच्चे खुश होंगे कि बाप हमारा कुछ बन गया। दूसरे ये उसकी वजह शायद ये भी हो कि 8 को आज जो इलेक्शन हुए 8 के 2008 वाले, वो इलेक्शन से 3 दिन पहले पीजे मीर ने एक प्रोग्राम किया ARY पे। तो पीजे मीर ने मुझे कोई बात करते करते पूछा, तो मैंने कहा कि पीजे अगर तो पीपल पार्टी जीते तो यूसुफ रज़ा को वज़ीर आज़म होना चाहिए, अगर नून जीते तो जवेद हाशमी को होना चाहिए, और काफ जीते तो चौधरी परवेज़ इलाही को होना चाहिए जी। ये मेरा नुक्ता। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बन गए।
تو ایک کھانے پہ عباس اطہر صاحب تھے، عبدالقادر حسن تھے، عارف نظامی صاحب تھے، وہ تصویر وغیرہ ہے میرے پاس. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کمال، میں کہ جی میرا نقطۂ نظر تھا، میں ایک تو یہ چلیں آپ ہمارے شعبے کے پڑھے ہیں، مجھ سے تو نہیں پڑھے، لیکن انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا یوسف رضا گیلانی نے کہ میں پی ایچ ڈی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو ڈاکٹر یار محمد ہمارے ڈین تھے، ان کے گھر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کر دیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر رفیق صاحب کے گھر تھے، ڈاکٹر یار محمد بھی وہاں موجود تھے، ویر سی سے رفیق صاحب. تو یہ ایک تو سامنے آ گئی یہ پوزیشن کہ بھئی مطلب ہے کہ مجھے کہا گیا ہے. ایک مجھے پبلک سروس کمیشن کا ممبر کے آرڈر آ گئے، وہ بھی لیٹر آ گیا مجھے. تو میں ان دنوں فیصل آباد چلا گیا تھا، تو فیصل آباد میں وائس چانسلر کو میں نے ایسے ہی کہا کہ میں نے نہیں جانے دینا. وہ بہت پوزیشن ہے، پنجاب یونیورسٹی کا دوسرا ٹیچر تھا جسے یہ اعزاز دیا گیا. جی. جو بات راستے میں رہ گئی تھی کہ حسن عسکری کے جب بنایا گیا ہے یا اس سے کچھ پہلے کسی نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ یہ بنا رہے ہیں جو نگران. میں نے کہا جی نہ میرا کوئی تجربہ ہے نہ میری ضرورت ہے. یوسف رضا گیلانی یا چودھری پرویز علی صاحب سے میں نے خاص طور پہ کہا، میں کہا چودھری صاحب بات یہ ہے کہ اب اگر میں یہ نوکری کر لوں، پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایڈوائز میری ماننے کا کون. یہ حکومت جو ہے اس طرح کی تو ایک پیسے لینے کے لیے لوگ لگتے ہیں ایڈوائزر، ایڈوائز ان کی کوئی نہیں ہوتی، وہ بیچارے تو پیچھے. ایڈوائزر تو ایک بڑی کیپیسٹی میں ہوتا ہے، وہ اپنی رائے دیتا ہے، وزنی رائے دیتا ہے، نہ مانے تو چھوڑ دیتا ہے. تو مجھے چونکہ پتا ہے کہ یہ میری کسی نے ماننی نہیں تو اس لیے پیسہ اتنا ملتا نہیں کہ آپ پوری مطلب ٹینیور بھی پورا کر لینا. تو آپ ایک پلاٹ ہمارے ابدالیین میں لے نہیں سکتے. تو نہ بچے خوش ہوئے نہ پیسہ آپ کے پاس آیا، تو آپ کس لیے؟ اگر آپ نے کرنا ہے نا جی، یعنی وہ جو کام آپ کر رہے ہیں. اچھا مجید نظامی صاحب نے جب مجھے پریس انسٹیٹیوٹ کا کہا تو اس میں بھی مجھے انہوں نے بلا کیا لگے کہ آپ سنبھال دیں. میں کہا جی آپ جماعت کا کوئی لڑکا لگا دیں یا ٹیچر، تو تھوڑا سا کام کرے گا، 10 اس کی تعریف کریں گے آ کے. کہنے کہ میں نے نہیں لگانا. میں کہا پپلیا لگا دیں. کہنے لگے کہ وہ بھی میں نے نہیں لگانا. میں کہا میری ساتھ کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، میں نے جو کام کرنا ہے میرٹ پہ کرنا ہے. میرٹ پہ چور ہو، چکا ہو، بدماش ہو، وہ اگر میرٹ پہ لائق ہے تو وہ میں اسے بلا لوں گا. لیکن یہ لوگ جو ہر جلسے میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں، ہر موضوع پہ بولتے ہیں، ان میں سے کسی کو میں نہیں بلاؤں گا. وہ آپ کے دوست ہوں بے شک. چنانچہ میں نے اگر کوئی کام کیا، یعنی اگر میں نے فارن افیئرس پہ کرایا تو میں نے اوکلے کو بلایا، برٹش ہائی کمشنر کو بلایا. ہاں جی. اگر عدلیہ پہ کیا تو جسٹس نسیم حسن شاہ کو بلایا، جسٹس محبوب صاحب کو بلایا، جسٹس اجاد نثار کو بلایا، جسٹس خلیل الرحمان کو بلایا. مطلب ہے وہ لوگ جو تمام چیف جسٹس جی. وکیل بنائے تو اس طرح جناب بھائی بھی سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اسے نہیں میں نے بلا دیا. مطلب اگر ظفر صاحب ڈیزرو کرتے ہیں تو ظفر صاحب آئیں گے. میرٹ جب نافذ کر دیں گے نا آپ، تو پھر آپ کے پیچھے آئیں گی چیزیں. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نوائے وقت سے لے کے تو جو بھی میں نے نوکریاں کی، مجھے ہر نوکری ایک آفر ہوئی، یعنی کہ آپ آ جائیں ہمارے پی پی ایل میں. میں جب گیا تو اس گریڈ میں گیا، گریڈ میں مطلب اس سے پہلے اس گریڈ میں آدمی انہوں نے لیا ہی نہیں تھا. تو صرف اماں جی کی دعائیں، دوسرے نیک نشتی، تیسرے محنت، اپنے کام سے دلچسپی. وہ بڑا مظفر محمد عربی نے مرحوم نے بہت اچھا لکھا. جب میری نوائے وقت کے کالم جو ہے جنگ کتاب چھاپ دیتی ہے امریکہ میں 90 دن، تو اس پہ اس نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر اے آر خالد کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کون کیا ہے اور کیا کرتا ہے، انہیں یہ دلچسپی ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا کرتا ہوں. دوسرے اسی طرح میرا ایک رائزنگ پاکستان بہت خوبصورت انٹرویو ہے، اس میں اس نے 2006 کا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کا باپ، مطلب میرے بیٹے سے کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کا باپ ہاتھ جھاڑ کے جہاں سے اٹھ جاتا ہے، نہ کسی کا کچھ دینا ہے نہ کسی سے کچھ لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو ماں کا مرتبہ، ماں کا مقام. میں اپنی والدہ کے 2014 میں ان کا انتقال ہوا، کوئی دن ایسا نہیں اگر میں لاہور میں ہوں تو بارش ہو رہی ہو، طوفان ہو، کہ میں قبر پہ نہ جاؤں، جا کے وہاں پڑھائی نہ کروں. اور کوئی دن ایسا نہیں اگر میں باہر بے شمار ملکوں میں گیا کہ میں نے وہاں ایصال ثواب نہ کیا ہو. اپنا ان کے لیے جو ان کا حصہ ہے وہ پڑھا، ان کے لیے دعا کر دی. انہی کی وجہ سے ساری برکتیں ہیں، اس کی نعمت ہے.
اور انہوں نے کسی چیز میں وہ دلچسپی نہیں. مجھے یعنی پاکستان کا آپ سب سے بڑا عہدہ بھی دے رہے ہیں نا، تو میں وہی سمجھوں گا کہ اگر اس نے مجھے پوچھا ہے کہ تسی کہہ دیں ایک سوال کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، میں نافذ کر دوں گا میرٹ. جو جس کام کے اہل ہے وہ سنبھالے گا. جب میرا پاس کیا، میں نے ٹاپ کیا یونیورسٹی میں، تو تب بھی انہوں نے مجھے انٹرویو کیا، شامی صاحب کے پرچے میں چھپا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا یا کوئی اور اس کا رشتہ دار ایڈیٹر بن جائے. جو ڈیزرو کرتا ہے، جو کمپیٹنٹ ہے، اسے ایڈیٹر بنا دے، باقی خاندان اپنا نفع کھاتا رہے، لیکن پروفیشنل کو ہی آگے آنا چاہیے. اچھا خالد صاحب، باتوں میں مجھے یہ بھی آ گیا ذہن میں، آپ نے میرٹ کی بات کی ہے کہ آپ وزیر اعظم بنتے تو میرٹ نافذ کر دیتے. عمران خان بھی یہی کہتے تھے، آپ بھی بڑے مداح تھے ان کے کچھ عرصہ قبل. ابھی مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے. تو میرٹ کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ عمران خان سے جو میری 3 گھنٹے کی 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی اس کی خواہش پہ، تو میں نے اسے کہا تھا کہ عمران تیری ضرورت ہے. اور ایک بات میں نے کی تھی، میں نے کہا جی میرے 2 بیٹے ہیں، اب دونوں ماشاءاللہ ایک ڈین. کب ہوئی تھی ملاقات؟ یہ 1994 میں یا اچھا، جب سیاست میں ابھی نہیں آیا تھا. اچھا نہیں آیا تھا. تو پھر میں نے کالم لکھا تھا 94 میں کہ سیاست میں ایک عمران خان کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک. میں نے کہا جی میں اس لیے آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ آئیں سیاست میں، کہ ایک آپ نے ہسپتال بنایا، آپ کو ڈاکٹر نہیں تھے، اس کی کوالٹی کو میں دیکھتا ہوں، نواز شریف کے اسپتال کی کوالٹی کو دیکھتا ہوں، تو مجھے فرق پتہ چلتا ہے. آپ سیاست میں بھی آئیں گے تو وہ فرق رکھیں گے. یعنی آپ ڈاکٹر نہیں مگر آپ اچھے ڈاکٹر وہاں سے لیتے ہیں. مجھے کرکٹ میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ میں وہ سپارک ہے، تو آپ آئیں گے تو کام بن جائے گا. میں نے وہ کالم لکھا، آپ نے چھاپا بھی اسے جب وہ وزیر اعظم بن گیا تھا. اس نے میرٹ اس لیے نافذ نہیں کیا. دیکھنا سارا پاکستان کہتا ہے کہ بزدار اس قابل نہیں کہ وزیر اعلیٰ رہے، تجھے دوسرا بندہ ہی نظر نہیں آتا. کیا میرٹ ہے؟ اگر تو ریاست مدینہ کی بات بندہ کرے، دیکھو نا، پہلی صورت تو یہ کہ آسرا کون سا پکڑا ہوا ہے، کہ پھر وہاں تو میرٹ کے علاوہ بات نہیں ہے، وہاں تو اپنا غیر نہیں ہے. وہ تو مطلب ہے کہ اگر ایک بندہ ٹھیک ہے آپ نے لگایا ہے تو اس کی ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو چوری پرویز اللہ ان کے اپنے ہیں کہ چوری پرویز اللہ نہیں پاکستان پنجاب میں کام کیا ہے، نظر آتا ہے کام. تو اگر آپ میں فرض کروں وہ آپ کے وہ ساتھی ہیں تو آپ اپنی جماعت کو کنونس کر سکتے ہیں، بس تو ضرورت ہی نہیں، کون کھڑا ہوگا آپ کے سامنے. تو آپ کہیں جی میں یہ بندہ لگاتا ہوں. شہباز شریف کے بعد اگر پنجاب کو کوئی چلا سکتا تھا یا آگے لے جا سکتا تھا یا اس کے نام کو اوور رول ہو جاتا، وہ چوری پرویز اللہ تھی. جی. یعنی یہ نہیں کہ اور ان کے اتحادی بھی ساتھی بھی انہوں نے ان کے لیے اظہار کیا، قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی ان کے کہنے پہ صوبائی اسمبلی، اور ثابت کر دیا جب 202 ووٹ لے کے کہ آپ کی پارٹی اور ان کی پارٹی کے مل کے ووٹ، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ووٹ لیے تھے، مصیبت پڑ گئی تھی. اس لیے کہ وہ میرٹ پہ آپ جا کے اسمبلی تو دیکھیں، پنجاب اسمبلی انہوں نے جو بنا دیا ہے، اور پہلی نعت جو خاص کر وہ جو لکھ دیا اس کے اوپر میں نبوت جو ایمان ہے ہمارا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت لکھی ہے سامنے. اور یہ کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں. لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ نعت پڑھائی وہاں ہے جی. مجھے اس وقت تک میں نے کہا کمال ہے، جب یہ ہو رہا تھا تو کہنے لگے میری خواہش ہے. تو بیچ میں ایک بندہ بولتے ہیں نا، کوئی پوائنٹ آف آرڈر پہ بول دیتے ہیں، پہلا دن تھا اسمبلی کا، کہنے لگے میری خواہش ہے صبر صبر جی. روک دیا، اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ نعت پڑھی جائے. اب جو تعمیری کام ہے، یعنی اس طرح کا پورے پاکستان کیا پوری عالم اسلام میں اس طرح کا کوئی قانون سازہ بلڈنگ نہیں ہے. جی جی میں جو آپ کو ایک ڈائریکشن دے دیں، مطلب آج قائد اعظم ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ میرے لوگ ایسے بھی ہیں میرے پاکستان میں. تو اس لیے آپ کس بات کی ضد کرتے ہیں؟ انہوں نے میرٹ کو نظر انداز کر دیا. عمران کے پاس کسی شعبے میں کوئی آدمی ایسا نہیں جسے میں سمجھوں کہ وہ میرٹ پہ لگا ہے. ٹھیک. تو اس لیے خراب ہو گیا. ہم کوئی وہ تپلچی تھوڑے ہیں کہ بھئی جو بات ہو گئی ایک دفعہ. جو اگر اس وقت بھی میرا نقطہ نظر تھا کہ سیاست میں یہ کمپیریزن کرتا تھا
اسے ہار جیت کا مطالب، مگر یہاں جیت جو ہے وہ ضروری ہے. یہاں یہ نہیں کہ 5 سال بعد کہہ دے کہ میں نے تو زور لگایا. اس نے کوئی زور نہیں لگایا. کسی ایک شعبے میں تو میرٹ نافذ کر دیتا. کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں میرٹ نافذ ہو جائے. کوئی عدلیہ، کوئی مطلب آپ کے جس میں بندہ محسوس کرے کہ یار یہ نکل جائے گا. جی تو یار خالد صاحب، ہم آپ سے نا 2 چھوٹے سوال کریں گے. پاکستان میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس کو ماں جم کے نہیں چڑھتی، جس کو ماں پیدا کرتی ہے چاٹتی بھی نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے، پاکستان کی دوسرے لفظوں میں بدخوئیاں کرتا ہے، کہتا ہے پاکستان نے ہمیں کیا دیا. اچھا، ایسے لوگوں کو میں تو بالکل لعنتی کردار سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. پاکستان نے آپ کو کیا نہیں دیا اور پاکستان کو میں نے کیا دیا ہے، یہ ہم بات نہیں کرتے. آپ نے ایک کتاب لکھی تھینک یو پاکستان، تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس کا یہی جو آپ کہہ رہے ہیں. نمبر 1 تو یہاں ان لوگوں کو کھلی چھٹی دی گئی جنہوں نے یہ بدتمیزی کی. پہلے وہ بولے، کوئی قائد اعظم کے خلاف بولا، کوئی اقبال کے خلاف بولا، جو برداشت کیا کوئی وطن کے خلاف بولا. اسے برداشت نہیں کرتے، اسے بے غیرتی کہتے ہیں. بے غیرتی اور برداشت میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کی ذات پہ آ جائے نا تب تو آپ برداشت نہیں کرتے، جی فوراً بڑک اٹھتے ہیں. ہاں جی. قائد اعظم پہ آ جائے یا پاکستان پہ آ جائے تو آپ برداشت کر دیتے ہیں. ہاں جی. یعنی یہ جو بندہ جو وہ ہے سینیٹر جو چیئرمین تھا رضا ربانی، جی جی، ہر بات میں وہ اسے نقص نکالتا ہے. قائد اعظم بھی نقص نکالتا، زرداری میں نقص نکالے. ہاں جی. اگر اس کی ہمت ہے تو زرداری میں نکالے نقص. یہ سر میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، یہ پورنی پرشاد جو ہے نا، ہاں رضا ربانی صاحب، ان کے والد قائد اعظم کے نکالے گئے. ہاں اے ڈی سی تھے. وہ کہتے تھے جی عطا ربانی، وہ کہتے تھے قائد اعظم نے 3 غلطیاں کی اور اس کا جواب دیا منیر ہے. منیر احمد منیر نے جواب دیا. یعنی جس بندے کی اوقات یہ ہو، جس کھاتا ہے وہیں پہ چھید کرتا ہے. جی. اسے نہرو میں غلطی نظر نہ آئی، ہاں جی. اسے گاندھی میں غلطی نظر نہ آئی. اس لیے بعض لوگوں کو قریب کرنا کوئی نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے قائد اعظم نے فارغ کر دیا نا. جی. مطلب ہے کہ بہت تھوڑا عرصہ وہ اس کا. اس نے بھٹو کا چیلا ہے یا وہ جیلا ہے، بھٹو کے آئین کو اس نے تباہ کر دیا 18ویں ترمیم لا کے، جس سے بربادی کی ایک بات. اور یہ جتنے ہیں مطلب یہ نواز شریف پارٹی جنہوں نے انہیں سپورٹ کیا اس 18ویں ترمیم کو، یہ تو اب انہوں نے چودھری صاحب نے کوئی کام کر کے پنجاب میں کم از کم یہ نافذ کر دیا قرآن ایکٹ جو ہے. جی. یعنی کہ قرآن مجید پڑھا جائے گا. بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو کہ قرآن مجید بچے کیسے یاد کریں گے. بھئی آپ کو یاد کرانا کون کہہ رہا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے سمجھیں. جی. یعنی آپ اگر اپنے بچوں کو 1 صفحہ 1 دن میں پڑھا دیں، 1 صفحہ، تو پھر بھی آپ کو 1.5 سال میں قرآن پڑھا جائے گا. بالکل. 1 صفحہ کتنا مشکل ہے، ہاں جی. کتنا ٹائم لگتا ہے اس پہ. جس خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کے لیے رہنمائی دی ہے، جو رہنمائی لے کے آپ پوری دنیا میں حکومت کر سکتے ہیں، اس کو آپ 1 منٹ دینے کو تیار دیں. تو یہ جو مطلب ہے اس پہ بڑی مجھے شرم آئی کہ وہ لوگ جن کو ایک یہ جو ہے ہمارا ایک اینکر بڑا انہوں نے بنا دیا اسے پی ٹی وی کا بھی چیئرمین، تو وہ نواز شریف کا انٹرویو کرنے گیا ہے. وہ بھی میں نے پی جے میر کے پروگرام میں کہا، میں کہا اس کی مالک کی نکالو وہ ویڈیو، میرے پاس ہے ویڈیو. جی. میاں محمد شریف صاحب آپ سے پہلا سوال ہے. وہ آگے سے نواز شریف کہتا ہے نواز شریف. میرا میاں محمد شریف صاحب سے پہلا سوال ہے، جس کو یہی نہیں پتا جس کا انٹرویو کرنے آیا اس کا نام نواز شریف ہے کہ محمد شریف ہے. ہاں. اسے آپ سمجھتے ہیں کو بڑا، وہ بڑی تکلیف میں مبتلا تھا. یہ کیا ہو گیا ہے قرآن مجید. یعنی جس بندے نے کام کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. جو اللہ کے راستے پہ چل پڑے. آپ کیوں اہدنا الصراط المستقیم بار بار کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آسان نہیں ہے راستہ. آپ اللہ سے ہر نماز میں ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. بھٹک جاتا ہے بندہ. ایک نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں نے بھٹکاؤں گا، اللہ کو چیلنج کیا ہے. ہاں جی. تو اللہ آگے سے فرماتا ہے کہ میرے جو وفادار ہیں، مخلص ہیں، وہ نہیں بھٹکیں گے، اور جو تیرے بھٹکیں گے ان کے لیے جہنم تیار ہے. ناظرین، ہماری گفتگو ذرا طویل ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کے 2 حصے بنا لینے چاہیے. پہلے حصے کا یہی اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.